अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में कवाली के आदाब और शराइत पर कुछ बात होगी। राजकुमार हरदेव लिखते हैं कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह गयासपुर में है, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शहर सेरी से बाहर शुमाल में वाक़ है। जनूब में सुल्तान मुइज़ुद्दीन का महल और जामे मस्जिद है, जहां हजरत रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए जाया करते हैं। रास्ते में हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन शेख फिरदौसी की खानकाह है। शुमाल में आहन पोश हैदरिया सिलसिले के मशाइख की खानकाह है, जो बाबा तौसी की है। आज वहां मजलिस समा होगी और हजरत रहमतुल्लाह अलैह का बुलावा आया है। बाद मगरिब हजरत रहमतुल्लाह अलैह 5-60 रफीकों के साथ पालकी में रवाना हुए। खानकाह में बहुत से लोग जमा थे। कवाली शुरू हुई मगर किसी को कोई लुत्फ न आया और ना ही कैफ आया। तब हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कवाली सुनने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त अखवान, दूसरी मकान, तीसरी जमान। अखवान का ये मतलब है कि सुनने वाले हम ख्याल हों और कवाली की तरफ मुतवज्जे हों। मकान का ये मतलब है कि कवाली की जगह आम गुजरगाह और मस्जिद के करीब ना हो, ताकि कवाली सुनने वालों की यकसुई में फर्क ना आए। जमान का ये मतलब है कि वक्त खाने का, नमाज का और सोने का ना हो। ये तीनों बातें यहाँ मौजूद हैं। फिर जो मजलिस बेकैफ है तो इसकी कोई खास वजह मालूम होती है। ऐसी हालत में बुजुर्गों ने फरमाया है कि औलिया अल्लाह की दिलगुदाज हकायात बयान की जाएं और गाना तर्क कर दिया जाए। जब सुनने वालों में ज़ौक पैदा हो जाए, उस वक्त गाना शुरू हो तो मजलिस पर कैफ तारी होगा। उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्गों की हकायात बयान करनी शुरू की। उससे मजलिस में एक ज़ौक पैदा हुआ। ये देखकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद को इशारा किया कि वो मजलिस के अंदर आकर कवाली शुरू करें। वो इशारा पाते ही फौरन मजलिस के अंदर आकर बैठ गए और ऐसे दर्द और सोच के साथ गाना शुरू किया कि सारी महफिल मुर्ग़े बिस्मिल बन गई। हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी वज्द हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने रक्स भी फरमाया। मजलिस के अक्सर हाजरीन ने और हैदरी मुशाइख अली जम्बेली वगैरह ने भी बहालत वज्द रक्स किया। मुझ पर ऐसी हालत तारी हुई कि मैं भी रक्स करने लगा। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हजरत शेखुल आलम बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतुह का असर था कि उनके नवासे के गाने में ऐसी कैफियत पैदा हो गई। मेरा मखदूम ज़ादा मौसीकी के फन को भी जानता है और उसके दिल में ज़ौक़ मार्फत भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम सब गयासपुर वापस आ गए। नेक्स्ट चैप्टर में राजकुमार हरदेव 1 साल के बाद का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन दक्कन से दिल्ली आ गए थे और हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के करीब एक मकान में रहते थे। उन दोनों ने भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बैत का शर्फ हासिल कर लिया था। मैं भी उन्हीं के पास रहने लगा। सुल्तान ने मुझे नौकरी देने का जो ख्याल जाहिर किया था, वो मलिक काफूर के मुहिम पर जाने के बाद पूरा ना हुआ था। दक्कन से खबरें आई कि मेरा राजा रामदेव मर गया है। उसके बेटे संगल देव से मलिक काफूर की सख्त लड़ाई हुई और सारा मुल्क मलिक काफूर के कब्जे में आ गया। उसके बाद जनूबी हिंद के सारे इलाके भी उसने फतह कर लिए। अब वो दिल्ली आ रहा है। इसी दौरान मशहूर हुआ कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार है, लेकिन हुकूमत का इंतजाम उम्दगी से चल रहा है। आज मलिक काफूर वापस आ गया। उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। मैं भी उसके इस्तकबाल के लिए गया। उसके महरम राज गुलाम बशीर ने मुझसे कई दिनों बाद कहा कि बादशाह ने मलिक काफूर से शिकायत की कि उसकी मलका जहान और वली अहद ने कोई तीमारदारी नहीं की। मलका तो बच्चों की शादियों और मेहमानदारियों में लगी रही। मलिक काफूर ने कहा कि ये सब सुल्तान का मरना चाहते हैं। बहुत अच्छा हुआ मैं जल्द वापस आ गया। अब मैं हुजूर के इलाज और तीमारदारी का पूरा इंतजाम करूंगा। फिर बादशाह बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि उसको मलिक काफूर ने ऐसा जहर दिया था जो रफ्ता रफ्ता इंसान को मार डालता है। उसकी बीमारी की हालत में मलिक काफूर ने चंद 9 मुस्लिमों को कत्ल करने का हुक्म ले लिया, जिनसे उसे अपने मंसूबों के खिलाफ खतरा था। इस तरह दिल्ली और अतराफ मुल्क में बहुत से बेगुनाह 9 मुस्लिम मारे गए।
بادشاہ کی بیماری کی حالت میں ملک کافور نے ولی عہد خضر خان، اس کے بھائی شادی خان اور ابو بکر خان اور ملکہ کے لیے حکم دیا کہ ان چاروں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ چند ہفتے بعد سلطان علاؤدین خلجی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کافور نے دوبارہ زہر دے کر بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے تمام امرائے دربار کے سامنے علاؤدین کا ایک وصیت نامہ پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خضر خان کو ولی عہدی سے معزول کیا اور اپنے 7 سالہ چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ 7 برس کا بچہ کچھ بھی نہ تھا۔ ملک کافور اب ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تھا، مگر اس کو شہاب الدین عمر کے بڑے بھائی قطب الدین مبارک خلجی کا بڑا خطرہ تھا جو دلی میں موجود تھا۔ چنانچہ ایک رات جب ملک کافور محل 1000 ستون کے بالا خانے پر خواجہ سراؤں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا، اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ قطب الدین کے محل میں گھس کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ جو ہی یہ لوگ وہاں پہنچے قطب الدین کانپنے لگا۔ اس وقت اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا۔ اسے اتار کر انہیں دیا اور یہ کہا، تم لوگ میرے باپ کے نمک خوار ہو، مجھے مارو گے تو بڑی نمک حرامی ہوگی۔ اس وقت تو میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں، آئندہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو نہال کر دوں گا۔ ان لوگوں کو قطب الدین خلجی پر رحم آ گیا اور واپس چلے گئے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے آدھی رات کو ملک کافور کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن سے قطب الدین خلجی اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کی نیابت میں حکومت کرنے لگا۔ جب دیکھا کہ دربار کے سب امراء اس سے مل گئے ہیں تو چھوٹے بھائی کو اندھا کر کے اور ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر گوالیار بھیج دیا اور خود ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، اور پھر ملک کافور کے سارے قاتلوں کو قتل کرا دیا۔ چند دنوں بعد تلنگانہ سے بغاوت کی خبر آئی۔ اس کو دبانے کے لیے سلطان قطب الدین مبارک خلجی خود روانہ ہوا۔ راستے میں تھا کہ اسے ایک سازش کا پتہ چلا، یعنی اسے قتل کر کے خضر خان کے 10 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ قطب الدین دلی واپس آیا اور اپنے بھتیجے کے دونوں پاؤں پکڑ کر دیوار پر اس طرح مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر جلادوں کو گوالیار کے قلعے میں بھیج کر خضر خان، شادی خان، ابو بکر خان اور معصوم اندھے بچے شہاب الدین عمر کو بے دردی سے قتل کرا دیا۔ اس طرح علاؤدین خلجی کے سارے بیٹے مارے گئے، صرف ایک قطب الدین خلجی رہ گیا۔ قطب الدین مبارک خلجی بہت خوبصورت نوجوان تھا، مگر اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ پردار قوم کا ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا نام خسرو خان رکھا گیا تھا۔ قطب الدین کو اس نوعمر لڑکے سے بہت محبت ہو گئی، وہ اسے دن رات اپنے پاس رکھتا۔ قطب الدین کو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پرانی دشمنی تھی، کیونکہ اس کے دونوں مقتول بھائی خضر خان اور شادی خان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لہٰذا بادشاہ ڈرتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دربار کے امیروں اور فوج کے سرداروں کو اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کرتے۔ چنانچہ خلجی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ دہلی سے کہیں چلے جائیں، یہاں آپ کا رہنا میری سلطنت کے خطرے کا باعث ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا، میں ایک گوشے میں رہتا ہوں، سلطنت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا، میری طرف سے بادشاہ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ مگر قطب الدین خلجی پر اس جواب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ روزانہ دربار میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔ یکا یک سلطان قطب الدین بیمار پڑ گیا۔ بدچلنی کی وجہ سے اس کو کئی ایسی بیماریاں ہو گئی تھیں جنہیں ظاہر کرتا ہوا شرماتا تھا۔ اچانک اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ بادشاہ کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی بددعا کا اثر ہے، تو ان سے معافی مانگ اور دعا کی درخواست کر۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں ان فقیروں کو نہیں مانتا، یہ سب دکاندار لوگ ہیں، میرے مرض کو ان کی بددعا سے کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ کی ماں یہ جواب سن کر خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور بیٹے کی صحت کے لیے دعا چاہی۔ یہ بھی عرض کیا کہ بادشاہ نادان نوجوان ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں، اس کی شوخیوں کا خیال نہ کیجیے اور خطا معاف کر دیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں خطا کو جب معاف کروں گا کہ اس کے صادر ہونے کا جو سبب ہے
وہ بادشاہ کے پاس نہ رہے۔ بادشاہ کی ماں اس کا مطلب نہ سمجھی۔ تب حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں اس کی بادشاہی کے خلاف بغاوت کرا دوں گا، اس لیے وہ مجھ سے بدگمانی کی خطا کر رہا ہے، لہٰذا وہ اپنی بادشاہی مجھے دے دے جو اس کی خطا کاری کا باعث ہے۔ بادشاہ کی ماں واپس بیٹے کے پاس گئی اور ساری حقیقت اس کو سنائی۔ بادشاہ خلجی نے کہا مجھے اس مرض میں ایسی تکلیف ہے کہ بادشاہی اس کے سامنے حقیر ہے۔ تم پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے اپنی بادشاہی آپ کو دی، آپ میری صحت کے لیے دعا کیجیے۔ بادشاہ کی ماں پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور بیٹی کی درخواست آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں ان زبانی باتوں کو نہیں مانتا، بادشاہ اپنی سلطنت مجھے دینے کا فرمان لکھے اور اس پر اپنی مہر لگائے، پھر سب امیروں اور وزیروں سے تصدیق کرا کر مجھے بھیجے، تب میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ کی ماں نے عرض کیا حضور تو تارک الدنیا ہے، آپ کو بادشاہی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا میں دنیا کا تارک بھی ہوں اور جو لوگ اس دنیا کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے ان کی غلطیوں کا ترک کرانے والا بھی ہوں۔ جاؤ، جب تک میری یہ شرط پوری نہیں ہوگی دعا نہیں کروں گا۔ مجبوراً بادشاہ کی ماں بیٹے کے پاس گئی اور سارا حال بیان کیا۔ قطب الدین مبارک خلجی پیشاب بند ہونے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی امیروں اور وزیروں کو بلا کر فرمان تیار کرواؤ۔ چنانچہ اسی وقت فرمان تیار ہو گیا اور ماں اسے لے کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس فرمان کو دیکھا تو مسکرائے اور حکم دیا یہ فرمان واپس لے جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ یہ فرمان اپنے امیروں اور وزیروں کے سامنے چاک کر دے، فوراً پیشاب آ جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس کو فوراً پیشاب آ گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ تب بادشاہ کی ماں نے کہا بیٹا اب تو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلطان المشائخ کتنے بڑے بزرگ ہیں اور بادشاہت سے کیسے بے پرواہ ہے، ان کی خدمت میں جا اور پچھلے گناہوں کی توبہ کر، صحت کا شکرانہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر۔ بادشاہ ہنسا اور ماں سے کہا اماں تم عورت ہو اور بادشاہی کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، جس شخص نے مجھ سے یہ فرمان لکھوایا تھا اس کو میں خوب جانتا ہوں، وہ پکا دکاندار ہے، میں نے بھی اپنی شاہی حکمت سے ایسا فرمان اس کو بھیجا تھا کہ وہ اس کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ میں مانتا ہوں کہ مجھے پیشاب آ گیا، لیکن اس میں ان کی دعا کا دخل نہیں بلکہ دواؤں کی تاثیر ہے۔ بادشاہ کی ماں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا خلجی خاندان کی بس تو ایک ہی نشانی باقی ہے، سب بھائیوں کو تو نے مار ڈالا، دیکھ تیرا باپ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کتنا معتقد تھا، تیرے بھائی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، تو یہ بھی دیکھ کہ فوج اور دربار کے اکثر افسر حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید اور معتقد ہیں، تیری ان بے ادبیوں اور گستاخیوں سے وہ سب تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ ماں کی بات سن کر بادشاہ نے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور اس سے یہ کہا میرا بھروسہ اس تلوار اور اپنے دست بازو پر ہے، میں نے اپنی حکومت کے راستے اسی تلوار سے صاف کیے ہیں، اب یہ ایک کانٹا باقی رہ گیا ہے، اس کو بھی میری تلوار نعوذ باللہ بہت جلد صاف کر دے گی۔ ماں اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت مغموم ہوئی اور بوجھل قدموں سے زنان خانے میں چلی گئی، اور ادھر بادشاہ نے اپنے شریر اور مفسد صلاح کاروں کو خلوت میں بلا کر دریافت کیا کہ اس خطرناک درویش کا کیا انتظام کیا جائے، تو انہوں نے جواب دیا یہ چشتی ہیں اور ملتان کے مشائخ سہروردی ہیں، ان دونوں کی آپس میں رقابت ہے، لہٰذا آپ ملتان سے شیخ بہاؤدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی بلا لیں، عمرہ اور فوج کے افسران ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان دونوں میں باہمی رقابت سے دشمنی پیدا ہوگی، اس طرح دونوں کا زور ٹوٹ جائے گا۔ قطب الدین خلجی نے یہ رائے پسند کی اور شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان سے بلا بھیجا۔